इस वक्त दुनिया भर का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर है। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर एतबार कर रहा है, उसके अलावा तेहरान जो है उसे भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है। तो खलीजी रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान के इस रोल को न सिर्फ इसकी हिमायत कर रही हैं बल्कि पाकिस्तान का हाथ बटा रही हैं। ईरान के अंदर रिसर्च सेंटर है जो पहला लो एनरिच्ड यूरेनियम के लिए बनाया गया, वो अमेरिकन ने लगाया, जिसमें 18% प्लस तक वो थी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। पार्लियामेंट में इस दफ़ा भी पैलेस्टाइन पे डार साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी। उनका मौक़िफ़ ज़रा फ़र्क है फ्रॉम PML की जो बाकी लीडरशिप है, PM ऑफिस इंक्लूडेड। ईरान अमेरिका जंग एक नए दौर में दाखिल हो रही है और इम्कान यही है कि ये जंग दुनिया को जंगो जदल की एक कदरे नई और भयानक शक्ल दिखाएगी। जंग की लपेट में आए हुए इलाकों में दुनिया की सबसे मसरूफ तिजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के बाद तवानाई का एक ऐसा बहरान जन्म ले रहा है जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अमेरिका और इसराइल इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि वो एक हफ्ते से भी कम वक्त में अंधाधुंध बमबारी से न सिर्फ ईरान को बेदश्तपा कर देंगे बल्कि इसकी जवाबी हमला करने की सलाहियत का भी खात्मा कर देंगे। लेकिन तकरीबन 1.5 माह की ईरान पर लगातार बमबारी और ईरान की तरफ से इसराइल समेत खित्ते के दूसरे ममालिक पर जवाबी हमलों ने तमाम अंदाजे उलट दिए हैं। अमरीकी सदर जो इस हमले में लीडर का रोल अदा कर रहे थे, उनके बयानात में थकन और उकताहट भरना शुरू हो चुकी है और उन हलीफ ममालिक पर गुस्सा उतार रहे हैं जो इस जंग में हमला आवरों का साथ देने से माजरत कर चुके हैं। हमारी तशरीह है कि अमेरिका को अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाबी हुई या नहीं हुई। एक हम सदर ट्रंप को सुनते हैं या उनके सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को सुनते हैं या उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस या पीट हेग्सेथ जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, तो उनके मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं, बाज़ औक़ात तो मुतज़ाद भी होते हैं। लेकिन यूँ लग रहा है कि बहुत से बयानात जो हैं वो ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए हैं। मिसाल के और हो सकता है कि जो वो ऐलानात करते हैं उनके ऊपर वो अमल दरामद भी शुरू कर दें। यानी मतलब ये है कि 2 pronged उनकी स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर इतना दबाव पड़े कि वो उनकी शराइत मान ले, और दूसरी तरफ यह है कि अगर ईरान ना माना तो ये बल्कि वो बाज़ औक़ात धमकी भी देते हैं कि वो फिर जो है ग्राउंड ऑपरेशंस करेंगे। वो सदर ट्रंप ने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो रजीम चेंज हो गई है कि जो कायदीन की पहली सफ़ थी ईरान में उसका ख़ात्मा कर दिया गया है, दूसरी सफ़ का ख़ात्मा कर दिया गया है। जो तीसरी सफ़ है वो लचकदार है, प्रैग्मेटिक है, उसके साथ बातचीत हो रही है। अगरचे ईरान इनकार कर रहा है कि हमारी इस किस्म की कोई बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हो रही, यानी इंटरमीडिएटरीज़ के ज़रिए हो रही है, इशारा पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन पाकिस्तान ईरानी ये इस हद तक मानने के लिए तैयार हैं कि पैगाम रसानी हो रही है लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रही। यानी मतलब अभी तक उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्ड शक्ल इख्तियार नहीं की। जनरली वैसे पाकिस्तान का इतना शोर हंगामा नहीं है, जैसे ट्रंप हर दूसरे दिन कोई अजीबोगरीब बात कर देता है। उसने कहा है हम पहले बात करते हैं फिर हम उनको मार देते हैं। कैसे सीरियसली आप लेंगे, क्या करेंगे? तो एनवायरनमेंट बड़ा अजीबोगरीब बना हुआ है। अमेरिका और जो रोग एंटिटी इसराइल है, मैं तो उसको रियासत मानती नहीं, एक रोग एंटिटी है। उन्होंने जो अग्रेशन पूरे इस खित्ते में की हुई है, मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, उससे जो नुकसान पूरी दुनिया में पहुंच रहा है और जो लोगों को इस खित्ते के पहुंच रहा है, जिस तरीके से सिविलियंस मारे जा रहे हैं, मुझे बड़ा एनवायरनमेंट बहुत अनस्टेबल है। नताइज तो उस वक्त होंगे जब कोई स्टेबिलिटी आएगी अग्रेसर की तरफ से। अब हम भूल जाते हैं कि 2 अग्रेसर्स हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं है, इसराइल भी एग्रेसर है। तो आपका
اسرائیل جب تک لائن پہ نہیں آتا، اسرائیل کو کوئی نہیں سنبھالنے کے لیے تیار. امریکہ اگر اس کو واضح طور پہ ڈنڈا نہیں دے سکتا کہ اب آپ جنگ بند کرو تو. اور اس واسطے ایرانیوں کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں تیسری ڈیمانڈ تھی، اب پتہ نہیں کہ آپ پورے یہ جو اگریشن چل رہی ہے ریزسٹنس کے خلاف یہ ساری روکی جائے، لبنان میں، پیلسٹائن میں اور ایران میں. صرف ایران میں نہیں ہو سکتی امن اگر ارد گرد علاقوں میں اسرائیل جنگ اور بمباری کرتا رہے. تو میں سمجھتی ہوں وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا. ٹرمپ صاحب نے رجیم چینج کی بات بھی کی اور انہوں نے مس ریڈ کیا. مس ریڈ یہ کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ایڈیولوجیکل ڈکٹیٹرشپ ہے اور جیسے ہی ہم ڈکٹیٹر کو ایلیمینیٹ کریں گے تو لوگ جو ہیں ہمیں ویلکم کریں گے. دیکھیں رجیم کے اگینسٹ لوگوں کے ریزرویشنز ہیں، ہم نے ڈیمونسٹریشنز دیکھی، مگر ان ڈیمونسٹریشنز کو اگر آپ پروسیس میں رہنے دیتے تو شاید کوئی چینج آتی جو لوگ خود کرنا چاہتے ہیں. کبھی رجیم چینج ڈرونز، میزلز یا ایئر اسٹرائک سے نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ان کو کلیئر ہونی چاہیے تھی. جیسے ہی دوسری ان کا یہ تھا کہ اگر رجیم کے ایک ہر سسٹم کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں لائف ہوتی ہے، اگر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ لائف ختم ہو گئی ہے اور اب ہم جا کے ایک اپنا وکٹری لے لیں گے تو اس رجیم کو لائف مل گئی. جس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ جو ان کی، یہی میں کہتا ہوں کہ امریکہ میں اتنے اچھے ریسرچرز بیٹھے ہیں، تھنک ٹینکرز بیٹھے ہیں، یہ کیا یہ صرف موساد کی اور را کی جو ایک انفارمیشن ایران سے گیدر کی گئی تھی اس پہ رلائی کر گئے؟ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. اس وقت دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. پاکستان امریکہ ایران جنگ کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے ایک مرکزی سٹیج فراہم کر رہا ہے، جہاں اس جنگ میں شامل ممالک اور اس جنگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے خلیجی ممالک کے علاوہ خطے کے اہم ترین ممالک جیسے ترکیہ اور مصر کے ساتھ وزارت خارجہ کی سطح کی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان نے اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے میں بڑی میں کہتا ہوں عقل مندی سے اور دور اندیشی سے کام لیا ہے. ہم نے ایران کا بھی ساتھ دیا ہے اور ہم نے گلف جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی اپنی جو ہے ان کی بھی بات اور ان کی سمجھنے میں ہم نے اپنی جو ہے ایک بڑی عقل مندی سے اس کو ڈیل کیا ہے. اور امریکہ کو ہم نے مختلف طریقوں سے ہم نے اپنے بیانات میں ہم نے واضح کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کا حملہ تھا ایران کے اوپر، اسرائیل کا اور امریکہ کا، وہ کسی لحاظ سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پہ جب سفارتی پروسیس ابھی چل رہا تھا تو ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. اور پھر ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ یہ ہم مختلف دوسرے دوست ممالک سے مل کے اس معاملے کو ایک یہ معاملہ ایسکلیٹ ہو رہا ہے، اس کو ایسکلیشن کی بجائے ہم ڈی ایسکلیٹ کریں تاکہ معاملہ میں جو لڑائی ہے یہ ایسا رکے اور ایسا رکے یا جلدی رک جائے. سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہو، سیز فائر ہو، اس کے بعد مذاکرات کا عمل شروع ہو اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے، جو جس چیزوں میں جھگڑا ہے، اس میں کوئی پرامن طریقے سے کوئی تصفیہ ہو جائے. اس کے علاوہ پاکستان اور چین بھی خطے میں جنگ کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی چین کا خصوصی دورہ کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے علاوہ پاکستان افغانستان کشیدگی کے موضوع پر بھی چین کے ساتھ بامعنی گفتگو ہوئی ہے. پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وزیر خارجہ کے طور پر اس کامیابی کو سراہا جا رہا ہے اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک نمایاں ملک کے طور پر متعارف کروایا ہے. یہ بہت اچھا، بہت عمدہ میں سمجھتا ہوں. جس وقت پچھلے چند مہینوں سے جس طرح سے ہم اس معاملے کو ہم نے ڈیل کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی عمدہ طریقے سے اپنے مفادات کا بھی خیال رکھا ہے، ایران کے ساتھ اپنی دوستی کا بھی خیال رکھا ہے، خلیجی ممالک کے ساتھ دوستی بھی ہم نے اس کو بھی کوئی زخم نہیں آنے دی. پھر دوسرے ممالک ہیں جیسے ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، اور ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر چین اور روس اور امریکہ، ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک تعلقات کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، بلکہ چین کے ساتھ تو ہم بڑی کوآپریشن کے ساتھ، تعاون کے ساتھ آگے
بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیاب سفارتخانی کا ایک یہ عمدہ نمونہ ہے. میں نے ڈار صاحب کا رول اپریشیٹ بالکل کیا ہے. پارلیمنٹ میں اس دفعہ بھی پیلسٹائن پہ ڈار صاحب نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی تھی. ان کا موقف ذرا فرق ہے فرام پی ایم ایل کی جو باقی لیڈرشپ ہے, پی ایم آفس انکلوڈیڈ, اور جو ہماری اور ڈیسیجن میکرز ہیں. تو میں نے وہ اپریشیٹ کیا تھا کہ وہ ایک شخص ہیں جن کا موقف زیادہ میرے ویو میں پرنسپلڈ ہے, اوروں کے ویو میں شاید باقیوں کا زیادہ پرنسپلڈ ہو. تو یہ صرف تھا اس میں, بٹ وہ صرف وہ لے کے باقی جو اس کے ایڈیشن سے وہ ہٹا کے, تو بٹ میں وہ ڈینائی کبھی بھی نہیں کرتی. اس وقت بھی ان کا پوزیشن جو تھی وہ اپریشیٹ ہم نے کی تھی جب یہ حکومت میں تھے. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا رول جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک گراویٹاس ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سفارتی میدان میں اعلیٰ ترین مقام پہ ہے, اور میں کل کہیں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان کی قدر و منزلت دیکھنی ہے تو دشمن کی آنکھ سے دیکھیں, کیونکہ پاکستان کی یہ کامیابی تنگ نظر دشمن کو کھٹکی ہے, اور انہوں نے بہت اخلاقی اور صفاتی معیار سے نیچے گر کے جو ہے کچھ رد عمل کا اظہار کیا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھارت میں جو سول سوسائٹی ہے یا اس کے علاوہ جو سیاسی مبصرین ہیں یا ان کی جو اپوزیشن کے رہنما, انہوں نے کھل کر پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے, اور بجائے حسد کے رشک کے جذبات کا اظہار کیا ہے. تو یہ واقعی پاکستان کے لیے قیمتی لمحہ ہے. اس سے ملتا جلتا ایک قیمتی لمحہ جو تھا وہ 1971 کا تھا, جب پاکستان نے چین اور امریکہ کی صلح کروائی تھی, جو پہلے دشمن تھے ان کی صلح کروا دی تھی. اور وہ پاکستان کا وہ کردار تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. اب دوسری دفعہ ہم یہ تاریخ رقم کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن پاکستان کا کردار جو ہے سنہری حروف میں لکھا جائے گا, اور اس میں جو ایک قسم کی حکمت عملی جس طریقے سے اسٹریٹجی ترتیب دی گئی ہے, اس کے لیے پاکستان کے ہر قدم کی ہمیں ستائش کرنی چاہیے. دوسری طرف پاکستان اور چین بھی اس صورتحال پر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے 31 مارچ 2026 کو بیجنگ میں خلیج اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملاقات کی. دونوں ممالک کی طرف سے درج ذیل 5 نکات پیش کیے. پہلا نکات, چین اور پاکستان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انسانی ہمدردی ہر ممکن کوشش کی حمایت کرتے ہیں. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تمام متاثرہ علاقوں تک پہنچائی جائے. دوسرا نکات, ایران اور خلیج کے ممالک کی خود مختاری, علاقائی سالمیت, قومی آزادی اور سلامتی کو محفوظ رکھا جائے. مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کیا جائے. تیسرا نکات, فوجی تنازع کے دوران شہریوں کے تحفظ کے اصول پر عمل کیا جائے. چین اور پاکستان فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر حملے فوری طور پر بند کریں. بین الاقوامی انسانی قوانین کی مکمل پاسداری کریں. اہم انفراسٹرکچر بشمول توانائی, پانی صاف کرنے کی تنصیبات, بجلی کے ادارے اور پرامن جوہری انفراسٹرکچر جیسے جوہری توانائی کے پلانٹس پر حملے بند کریں. چوتھا نکات, خلیج ہرمز اور اس کے آس پاس کے پانی دنیا کی اہم تجارتی اور توانائی کی گزرگاہ ہیں. چین اور پاکستان فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جہازوں اور عملے کی حفاظت کریں, شہری اور تجارتی جہازوں کو جلد اور محفوظ گزرنے کی اجازت دیں اور خلیج ہرمز میں معمول کا سلسلہ بحال کریں. پانچواں نکات, چین اور پاکستان کا مطالبہ ہے کہ حقیقی کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دیا جائے, اقوام متحدہ کی بالادستی مضبوط کی جائے اور ایک جامع امن فریم ورک کے قیام کے لیے معاہدہ کیا جائے تاکہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے مقاصد و اصولوں کے مطابق دیر پا امن حاصل کیا جا سکے. پاکستان اور چین کا یہ 5 نکاتی امن فارمولہ اصل میں اس ہمہ گیر اور پھیلتی ہوئی جنگ کو روکنے اور امن کی بحالی کی طرف ایک نہایت مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان چین کے ساتھ ساتھ ترکیہ, مصر اور سعودی عرب کے ساتھ بھی سفارتی سطح پر ایک مضبوط رابطہ بنائے ہوئے ہے. پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو, اور نہ ہی دنیا کے بیشتر ممالک یہ چاہتے تھے کہ جنگ
ہو، کیونکہ اگر آپ یورپ دیکھیں، ایشیا دیکھیں، لاطینی امریکہ دیکھیں تو وہ یہ جنگ نہیں چاہتے تھے، خاص طور سے مشرق وسطیٰ کے ممالک یہ جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ جنگ ہوئی کیونکہ امریکہ نے فیصلہ کیا، امریکہ اور اسرائیل نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک مل کر حملہ کیا ایران کے اوپر۔ ایران جو ہے دفاع کر رہا ہے، تو جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس نے پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں لے لیا ہے، بلکہ یہ جنگ اب 3 بر اعظم پر محیط ہو چکی ہے۔ امریکہ، شمالی امریکہ جو ہے، دوسرا جو ہے ایشیا یعنی مشرق وسطیٰ، اور اس کے بعد جو ہے یورپ جو ہے یا تو بالواسطہ یا براہ راست اس جنگ میں شامل ہے، لیکن خاص طور سے صدر زیلنسکی کے دورے کے بعد جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں سعودی عرب اور UAE اور قطر کے ساتھ، اس طریقے سے یورپ بھی شامل ہو گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ روس جو ہے وہ ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ کوادری لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے جس میں مصر، سعودی عرب اور ترکی کے فارن منسٹرز تھے۔ اس سے ایک چیز تو واضح ہوگی کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ بھی جنگ سے زیادہ طور وہ تنگ آ گئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تھا کہ رومر اڑتی تھی کہ سعودی عرب کہہ رہے ہیں امریکہ کو جنگ جاری رکھو، اب واضح طور پہ وہ نہیں رہا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب بھی اب امن اور ٹاکس کی طرف آ گیا ہے، اور پہلے سے قطر نے تو آئی تھنک 19 مارچ سے بند کر دیا تھا کہ جنگ نہیں ہم چاہتے۔ کویت بھی اب امن چاہ رہا ہے، جنگ کا خاتمہ چاہ رہا ہے۔ عمان پہلے علیحدہ ہوا تھا کیونکہ عمان تو نیگوشیٹ کر رہا تھا اور بیچ نیگوشیشن میں ٹرمپ نے جنگ شروع کر دی۔ تو یہ اب 2 ممالک عرب ممالک جو امپورٹنٹ ہیں جو نہیں ابھی اس طرف آ رہے، ایک UAE ہے اور ایک بحرین ہے، لیکن بحرین کے اندرون حالات بڑے ڈیسٹیبلائزنگ ہو گئے۔ اس جنگ کی ایک مزید مشکل اور تکلیف دہ شکل سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی جوہری سائٹس پر بھی حملے تیز کر دیے ہیں، جو اس جنگ کو ایک نیا روپ دے دیں گے۔ ایسے محسوس ہونے لگا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے بارے میں اپنے ابتدائی اندازے غلط ثابت ہو جانے کے بعد اس جنگ کو مزید پیچیدہ اور مہلک بنا دینا چاہتے ہیں۔ اگر اس قسم کے حملے جاری رہتے ہیں یا ان میں شدت آ جاتی ہے اور جواب میں ایران بھی اپنے میزائل حملوں میں تیزی لے آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نیوکلیئر کے اوپر ایرانینز نے نیوکلیئر پہ ہمیشہ اپنی ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا ہے۔ ایران نیوکلیئر کے اندر 1970 سے ہے، جب یہ فاؤنڈنگ ممبر بنا، ون آف دی ممبر 1970 میں جب NPT انٹری انٹو فورس ہوتی ہے۔ بشر جو ایران کے اندر ریسرچ سینٹر ہے، جو پہلا لو انرچ یورینیم کے لیے بنایا گیا، وہ امریکہ سے لگایا، جس میں 18% پلس تک وہ تھی فار کینسر ٹریٹمنٹ۔ ایران کے جو نیوکلیئر انفراسٹرکچر ہے، نیوکلیئر پاور پلانٹس کا، وہ NPT بینگ اے ممبر آف دی NPT انڈر دی IAEA سیف گارڈز ہوا۔ تو اس حساب سے ایران کے پاس ویسٹرن اور یہ ٹیکنالوجیز بھی آئیں، مگر ایران نے JCPOA میں آیا تو اس میں اس نے کافی کم کر دیا یورینیم انریچمنٹ کیپیبلٹی۔ جو آپ قبر میں جا چکے ہیں سپریم لیڈر، ان کا فتویٰ ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے نیوکلیئر ویپن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ فتویٰ اب انٹیکٹ ہے کہ نہیں، مگر کیپیبلٹی، کیونکہ NPT کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہتی ہے اکارڈنگ ٹو دی ایرانینس اور نمبر آف دی ادر اسکالر کہ جب آپ آرٹیکل 2 کے تحت اپنا رائٹ گیو اپ کر دیتے ہیں نیوکلیئر ویپنز بنانے کا یا نیوکلیئر ویپنز نہ لینے کا، آرٹیکل 3-4 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کا رائٹ بن جاتا ہے فار سیولین نیوکلیئر انرجی۔ پاکستان کی ترجیحات میں بھی یہ ہوگا ثالث کے طور پر کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو، کوئی ٹروس ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی وقفہ آئے، اور باقی معاملات جو ہیں ان میں سے بعض معاملات تکنیکی، مثال کے طور پر ایران کا جوہری پروگرام، تو وہ جوہری پروگرام جو ہے اس کے لیے جو ایک تھرڈ پارٹی میڈیشن کر سکتا ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کر سکتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جھجک ہوگی کہ اگر کوئی معاہدہ ہو بھی تو ضمانت کیا ہے کہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ کہ 2015 میں ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ اب تک شکایت کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جب اس سے واک آؤٹ کیا تو اس کی خلاف ورزی ہو گئی، اور اگر صدر ٹرمپ سے وہ براہ راست معاہدہ کرتے ہیں تو اس کوئی بھی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
ان کے ہوتے ہوئے یا ان کے بعد. اب یہ ہے کہ میرا خیال اس کی یہ فطری خواہش ہوگی کہ جو پرانے ضامن تھے جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، مطلب امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ، جرمنی، فرانس، رشین فیڈریشن اور چین، یہ شامل ہوں تاکہ کوئی ایک ضمانت کا خاکہ یا فریم ورک بنے. پاکستان یہ خیر سگالی کے لیے کر رہا ہے، نیک نیتی سے کر رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، اور امریکہ چاہتا ہے، امریکہ نے پاکستان کو سہولت کار اور ثالث کا رول دیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم کوائن ہو گئی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کی جگہ وہ کیا کہتے ہیں، اسٹریٹ آف ایران. اس وار نے آج تک یہ اسٹریٹ آف ایران بنا. اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ نے جنگوں میں بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کو بے دردی کے ساتھ پامال کیا ہے، اور یہی کام وہ اب ایران میں بھی کر رہا ہے. عام انسانی آبادیوں کو نشانہ بنانے سے لے کر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال تک امریکہ کی جنگی تاریخ بہت داغدار رہی ہے. اس جنگ کو اگر وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو جن نتائج کی طرف آج اشارہ کیا جا رہا ہے، مستقبل میں پیدا ہونے والی صورتحال اس سے کہیں خطرناک اور پیچیدہ ہوگی. ابھی اس جنگ کے پھیلاؤ اور ایران سمیت اسرائیل پر پڑنے والے اثرات کو ہی دیکھا جا رہا ہے، اور ماہرین کی نظر خلیجی ممالک کی طرف کم جا رہی ہے، جو نہ صرف اس جنگ میں نقصان سے دوچار ہیں بلکہ مستقبل میں ان کو لاتعداد علاقائی مسائل اور چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا. خلیجی ریاستیں برے طریقے سے زخمی ہوئی ہیں اس جنگ کی وجہ سے، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے. یعنی جو لوگ آزاد ہیں، مطلب حکمران جو ہے ان کو ڈپلومیسی سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ آزاد ہیں یا جن کو یہ آزادی دی گئی ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بیانات دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے پوچھے بغیر، امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ہم سے پوچھے بغیر خلیجی ریاستوں کو میدان جنگ بنا دیا ہے. اور اس وقت جو ہے ایران تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور خلیجی ریاستیں ان کی معیشتیں برے طریقے سے وہ بھی تباہ و برباد ہو رہی. تو اس میں یہ ہے کہ اور امت مسلمہ کا نقصان ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جنگ کا کوئی بھی نتیجہ ہو، اس میں وہ ابھی ختم ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد ختم ہوتی ہے، اس میں فاتح اسرائیل ہے. امریکہ کو بھی نقصان ہوگا، لیکن امریکہ ایک بڑا ملک ہے، جذب کر دے گا، لیکن خلیجی ریاستوں اور ایران کو سب سے بھاری نقصان ہوگا. اگر اس پوری جنگ کے اوورال اعداد و شمار دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے 4 ممالک ہیں جو ایران کے ٹارگٹ پہ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. یو اے ای پرائم ٹارگٹ ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان بھی کسی حد تک تھا. زیادہ تر نقصان ان ممالک کا ہوا ہے، کیونکہ یہاں سے جو اب تک کے اعداد و شمار آئے ہیں، 250 ارب ڈالر کی جو اکانومی ہے، یہاں سے جو مختلف اسٹاک جو ایکسچینج ہیں، اسٹاک مارکیٹس ہیں، یہاں سے سرمایہ نکلا ہے. انٹرنیشنل کمپنیز سوچ رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ جو پہلے کبھی بہت زیادہ پرامن تھا، اب لوگ اس کنفلکٹ کی وجہ سے ایک جنگ کی زد میں آیا ہوا ہے. لوگ ملینز آف جابز، یو این کے ایک سینئر اہلکار نے یہ بتایا ہے کہ کم از کم 40 لاکھ نوکریاں ان مڈل ایسٹ کنٹریز سے ختم ہو سکتی ہیں آنے والے چند ہفتوں میں. اور یہ بات ثابت کرتی ہے، آپ نے خود دیکھا جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، یو اے ای نے پاکستان سے درخواست کی کہ ان کے $3 بلین واپس کر دیں. اور یہ دونوں دوست ممالک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی برادرانہ تعلقات ہیں. اس سے لگتا ہے کہ ان کی جو تیل کی سرمایہ کاری ہے، تیل کی ترسیل کا عمل ہے، جو تیل کی فروخت ہے، اس کے علاوہ نجی جو ایئر لائنز ہیں ان ممالک میں، اور جو ٹورزم ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے مڈل ایسٹ کا میجر گڑھ ہے بزنس کا، جس سے ساری ڈسٹربنس ہوئی ہے. ڈسٹربنس نہیں، اب یہ حالت جنگ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ میجر وہ رہا ہے، اور ایران کا سٹرانگ پوائنٹ جنگ کا یہی رہا ہے. 11 بیسز امریکہ کی ان ممالک میں تھی، سب کی ایران نے سب کو ڈسفنکشن کر دیا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ ایران اپنے جو جنگی حکمت عملی اس کی تھی، وہ بڑی حد تک کامیاب رہی ہے. پھیلتی ہوئی اس خطرناک جنگ میں جہاں پاکستان کو بھی براہ راست نقصانات کا سامنا ہے، اور علاقائی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نہ صرف اس جنگ کے متاثرہ ممالک میں شامل ہے، بلکہ اس کو ایک دوسرے محاذ پر بھی جنگ کرنا پڑ رہی ہے، اور افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدگی سے آگے بڑھ کر جنگ تک آ چکے ہیں.
ایسے میں پاکستان کو کس قسم کی سفارتی حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ پاکستان سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے. پاکستان نے گزشتہ برس پوری محنت کی اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے، بہتر کیے، اور کیونکہ وہاں ہندوستان چھایا ہوا تھا، لیکن مارکہ حق کے بعد پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن بہت بہتر ہوئی. اس وجہ سے جو ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک اچھے دور سے گزر رہا ہے ان تعلقات کے اعتبار سے. لیکن اتنا میں یہ کہوں کہ پاکستان یہ خیر سگالی کے لیے کر رہا ہے، نیک نیتی سے کر رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، اور امریکہ چاہتا ہے، امریکہ نے پاکستان کو سہولت کار اور ثالث کا رول دیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنے جنگی اہداف کے قریب پہنچ چکا ہے اور جلد ہی اس مشن کو مکمل کر لیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی، تاہم ایران نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے. دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ، یورپ یا ہمسایہ ممالک کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر اعتماد صفر ہے. بہت جارحانہ بیان ہے، اور اس سے صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی اپنی ذہنی حالت اور ذہنیت کا اور مینٹیلٹی یا ان کی ایٹیچیوڈ کا بھی ایک لحاظ سے نظر آتا ہے کس قسم کے ہیں. اور دنیا میں میرے خیال میں یہ بیان کہیں بھی سراہا نہیں جائے گا اور اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ان کا بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک بجائے کوئی ایک پرامن تصفیہ ہو، کوئی پیسفل سیٹلمنٹ ہو جو ایشوز کی، وہ الٹا اپنی دھمکیوں سے اپنا ایران کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو ایرانیوں نے پہلے سے ہی اپنا واضح کر دیا ہے کہ وہ دھمکیوں سے دبنے والے نہیں ہیں، اور وہ اپنے حقوق جو ان کے جائز حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اگر وہ امریکہ نے اپنے اس حملے جاری بھی کیے تو ایران جو ہے وہ کوئی سرنڈر کر دے گا امریکہ کے سامنے. وہ اپنی ملک اور اپنی قوم کی دفاع کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. دوسری طرف ایران کی صورتحال یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک بھر میں امریکی اور اسرائیلی بمباری جاری ہے، جبکہ ایرانی افواج بھی میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے جوابی کارروائیاں کر رہی ہیں. تہران، اصفہان اور دیگر شہروں میں حملوں اور دھماکوں کی اطلاعات ہیں. رپورٹس کے مطابق ایک حملے میں سابق ایرانی وزیر خارجہ کمال خرازی شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ان کی اہلیہ جاں بحق ہوئیں. امریکی افواج ایران پر زمینی حملے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ہے کہ امریکی افواج ایران کے اعتراف میں سرحدوں کے پاس جمع ہو رہی ہیں. اگر صدر ٹرمپ کی دھمکی کے مطابق ایران کے جزیرے خارق اور آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر قبضے کی جنگ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اگر لگے ہاتھوں خلیجی ممالک کی صورتحال کو بھی دیکھ لیا جائے تو بہت سے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو بالکل نئے ہیں. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خلیجی ممالک آبنائے ہرمز کی بندش کو اپنے لیے زیادہ نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ متحدہ عرب امارات نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی بندش کھولنے کے لیے کیے گئے اقدامات میں مکمل ساتھ دے گا. انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم کوائن ہو گئی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کی جگہ وہ کیا کہتے ہیں، اسٹریٹ آف ایران. اس وار نے آج تک یہ اسٹریٹ آف ایران بنا دی ہے. لوگ کہتے ہیں 20% انرجی آئل یہاں سے کروڈ آئل جاتا ہے، پھر وہ بھی جاتا ہے آپ کا لیکوڈ، مگر فاسفیٹ 70%. پھر ایک اور ہے جو آپ کا اس میں یوز ہوتا ہے ریئر ارتھ مٹیریل میں، وہ بھی 70% یہاں سے جاتا ہے. تو آپ کی جو نیو ٹیکنالوجی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لیے جو مٹیریلز ہیں وہ بھی فوڈ انسیکیورٹی. ابھی تک آپ اور میں جو دیکھ رہے ہیں میڈیا میں تو ہم انرجی انسیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، نہیں، فوڈ انسیکیورٹی کی بات کریں. گلف پورا بھوک میں جائے گا کیونکہ یہ اگر بلاک ہوتا ہے، فاسفیٹ نہیں آئے گی تو پروڈکٹیوٹی آپ کی فرٹیلائزرز نہیں بنے گی آپ کے مختلف ممالک میں، تو آپ کی فوڈ پروڈکٹیوٹی کمپرومائز ہو جائے گی. اور اسی طرح باقی اگر مٹیریل جو آپ یوز کرتے ہیں فار ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ریئر ارتھ مٹیریل کے لیے وہ نہیں آئیں گے تو آپ کی انوویشن رک جائے گی. امریکہ نے یہاں
82nd ایئربورن ڈویژن کے کچھ ٹروپس 1500 سے 2000 کے قریب منتقل کیے ہیں، اور اس کے علاوہ USS ٹرپلی کے سے جو انہوں نے ایکسپیڈیشنری مرین فورس ادھر متعین کی ہے، اس میں جو ان کے فوجی ماہرین بتا رہے ہیں، اور کچھ جو آتھرائزڈ ہیں اور کچھ جو لیکس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ آبنائے ہرموز کے آس پاس جو بھی جزائر ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر کیشم ہے، جو ہے ابو موسیٰ ہے، لراک ہے۔ صدر ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ وہ خارک جزیرے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں فوجی ماہرین کا اور ان کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ کی آپ استعداد دیکھیں اور جس قسم کا جو اس کی صلاحیت ہے USS ٹرپلی کی، وہ اس کے تحت تو وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ایک دلدل میں پھنس جائیں گے اور لمبی جنگ شروع ہو جائے گی، اور ایران کی طرف سے مزاحمت ہوگی۔ اگرچہ ایران کی انہوں نے میسائل کی کیپیبلٹی اور لانچنگ پیڈز جو بھی تھے ان ساری کی ساری کیپیبلٹی جو ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی استطاعت ان میں ہے کہ وہ ایک زمینی جنگ لڑ سکیں۔ عالمی لیول پہ بھی جی اثرات مرتب دو قسم کے ہو رہے ہیں، ایک تو ہے اقتصادی اور معاشی، جس سے خطوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ آئل اینڈ گیس کی جو ایکسپورٹس ہیں پرشین گلف ریجن سے ساری دنیا کو جو ہو رہی تھیں، وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں چونکہ ایران نے اپنی پابندیاں لگا دی ہیں تو کھلے اس طرح سے فری نیویگیشن نہیں ہو رہی جو پہلے ہو رہی تھی، تو اس لیے خطے کے ممالک کو بھی اس سے نقصان ہو رہے ہیں، اور دنیا کے ممالک جن کو وہی آئل اینڈ گیس کی سپلائیز چاہیے تھیں، جیسے پاکستان کو بھی چاہیے تھی، تو ان کو بھی ایک ان کی جو اقتصادی حالت ہے اس کے اوپر جو ہے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان کی اکنامک گروتھ ریٹ کا کم ہو جائے گا، انفلیشن بڑھ جائے گا، آئل اینڈ گیس کی پرائسز دنیا میں بڑھ رہی ہیں، وہ بڑھنے سے جو ہے وہ آئل اینڈ گیس ہر چیز میں ٹرانسپورٹ میں جاتا ہے، فیکٹریوں میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ وہاں ان کی قیمتیں بڑھیں گی، تو جو دنیا میں انفلیشن ریٹ ہے وہ بڑھے گا، اس کا دنیا میں بھی اثر ہوگا، خطے میں بھی اثر ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت اکنامک کرائسس میں آ چکی ہے، اور یہ مزید بڑھے گا۔ ٹرمپ صاحب نے اپنی قوم کو نے کہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے ابھی لڑائی اور جاری رہ سکتی ہے، تو اس دوران میں وہ کہا ہے کہ انہوں نے حملے جو ہیں وہ ایران پہ تیز اور کریں گے۔ اگر اس جنگ میں ایران میں بمباری سے ہونے والے غیر فوجی نقصانات کو دیکھا جائے تو صورتحال ایک بڑھتے ہوئے انسانی بحران کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تہران میں جاری امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر رہائشی نقصان کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ شہری حکام کے مطابق اب تک شہر میں تقریباً 33,000 گھروں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ تہران کے میئر کے ترجمان محمد خانی نے بتایا کہ متاثرہ گھروں میں نقصان کی نوعیت مختلف ہے۔ کچھ گھروں میں شیشے، دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹنے جیسے معمولی نقصانات ہوئے ہیں، جبکہ کئی مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور انہیں مکمل تعمیر نو یا بڑے پیمانے پر مرمت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان حملوں کے باعث 1,869 خاندان بے گھر ہو کر رہائشی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 1,245 خاندانوں کو شہر کے مختلف 23 رہائشی کمپلیکس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور اب تک 4,000 سے زائد گھروں کی مرمت کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ یہ کام بلدیاتی اداروں کی جانب سے یا تو براہ راست کیا جا رہا ہے یا مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں کو پہنچنے والا یہ نقصان نہ صرف انسانی بحران کو بڑھا رہا ہے بلکہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت اکنامک کرائسس میں آ چکی ہے، اور یہ مزید بڑھے گا، اور اگر اس جنگ کے کچھ دن اور میں یہ ختم نہیں ہوتی تو جس طرح جنگ ایوالو کر رہی ہے یہ ملٹری ٹارگٹ سے آپ سیولین ٹارگٹس پہ چلی گئی ہے، جس میں سیولین ٹارگٹس میں انرجی انفراسٹرکچر ہے اور گلف کا واٹر انفراسٹرکچر ہے، ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے، اور یو نیم اٹ، اب یہ اس کو ہٹ کرے گی، کر رہی بھی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ امریکنز کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب اپنے کمٹمنٹ ٹریک میں آ چکے ہیں، اگر وہ اس کو ادھر روکتے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈیفیٹ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، جس میں ڈالر کو
दचका लगेगा, अमेरिकन मिलिट्री माइट को दचका लगेगा। और अगर इसको फर्दर आगे ले जाते हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल भी है, क्योंकि अमेरिका में डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, मगर समवेयर ही नीड्स टू एग्जिस्ट थ्रेट। अमरीकी अवाम से खिताब में सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान ईरान के अहम अस्करी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया है और कई अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। उनके बकौल ऑपरेशन अहम मराहिल तय कर चुका है और अब इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की जानिब से मुमकिन खतरात में नुमायां कमी आई है और इसके स्ट्रैटेजिक अज़ाइम को खासा नुकसान पहुंचा है। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि मुकम्मल अहदाफ के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने ईरान की तवानाई तंसीबात को भी मुमकिना हदफ करार दिया। ट्रंप साहब ने अपनी कौम को कहा कि 2 से 3 हफ्ते अभी लड़ाई और जारी रह सकती है। तो इस दौरान में कहा है कि उन्होंने हमले जो हैं वो ईरान पे तेज़ और करेंगे। तो ये साफ ज़ाहिर है कि वो उनके ऊपर और भी काम करने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डायरेक्टली उनसे मैसेजेस कन्वे करके दूसरे मुल्कों के थ्रू उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि ये जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है इससे खित्ते को नुकसान हो रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है और अमेरिका के अपने जो मफादात हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि दुनिया के ममालिक में लोगों में एक तासर फैल रहा है कि अमेरिका अपने मफाद की खातिर कोई गलत काम करने के लिए भी तैयार है। तो ये जो है उनके लिए अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। तो उनको भी इंटरेस्ट इसमें है कि एक मुनासिब शराइत के ऊपर इस मामले का तस्वीर हो जाए, ऐसी शराइत हों जो बैन अक़वामी कवानीन के मुताबिक हों और UN चार्टर की प्रोविजंस के मुताबिक हों। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिहाइयों में अवामी मुजाहिरों को ताकत से कुचला गया। ताहम उन्होंने इन दावों के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं किया। खिताब के दौरान उन्होंने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक जिनमें सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन शामिल हैं के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा भी किया। तेल की आलमी मंडियों पर बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि अमेरिका अब तवानाई के शोबे में खुद कफील हो चुका है और इसे मशरिक़ वस्ता के तेल पर पहले जैसा इन्हिसार नहीं रहा। उनके मुताबिक खित्ते में कशीदगी के बाइस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया, ताहम सूरत हाल जल्द मामूल पर आ सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में जारी तनाज़ा अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है और जैसे ही कशीदगी कम होगी अहम बहरी गुज़रगाहें ख़ुसूसन आबनाए हुर्मज़ खुद ब खुद बहाल हो जाएंगी। अगर जंग की सूरत हाल और अमरीकी दावों के तनाजुर में ये देखा जाए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इसको किस किस्म की सूरत हाल का सामना होगा। पहली बात तो यह है कि जब से ये वॉर शुरू हुई है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकनॉमिक, सोसाइटल एनवायरनमेंट, ये वो एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। पॉलिटिकली जिस तरह एक तरफ सऊदी अरेबिया है, गल्फ़ स्टेट्स हैं, ईरान है, अमेरिका के साथ हमने बड़ी मुश्किल से रिवाइवल किया जब आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिल के ट्रंप के लोग तो कहते हैं कि जी कि ये तो उनकी बड़ी खुशामद कर रहे थे, पीस का कहा। भाई देखें, डिप्लोमेसी में तो एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। हमारे लिए उसने एक अच्छा रोल प्ले किया, हमने उसको पीस प्राइज़ का कहा, अब वो दुनिया के लिए नहीं कर रहा था, नहीं मिला उसको। तो मेरा ख्याल है कि हमने बड़ा टाइमली अमेरिकन को भी एंगेज किया। दूसरी तरफ रह गया इकोनॉमिक्स, रेमिटेंस वहाँ से आते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है, IMF के साथ है। अमेरिका वन ऑफ द बिगेस्ट हमारा ट्रेड पार्टनर है और हमें उसके लिए चाहिए था। सोसाइटल हम विक्टिम हैं, अभी भी हो रह रहे हैं सेक्टेरियन कैंसर के, एथनिक कैंसर के, बड़ी मुश्किल से हम उससे निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आ रही हैं, फिर ये टेररिज्म अफगानिस्तान से भी आ रहा है, फिर आपका एनवायरनमेंट देखें ना, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। हमारे नेबरहुड में 20 साल बमिंग हुई है अमेरिकन की, अब हमारे नेबरहुड में दूसरी बमिंग हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा हमारे पे। हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। रवां हफ्ते भी ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी रखा। तेल अवीव समेत कई शहर हमलों का निशाना थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव, रामदगान और बनी बिराक में मिसाइलों के मलबे गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर नुकसान हुआ, जबकि सिर्फ तेल अवीव में 11 मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइलों के टुकड़े गिरे।
اگر اس ساری جنگ کو دیکھا جائے اور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور خاص طور پر جس قسم کا مستقبل نظر آ رہا ہے وہ کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب تک اسی تاثر کے تحت جنگ کر رہے ہیں کہ وہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید تباہی کے جو نقصانات ہیں ان تک یہ تو کم پہنچیں گے یا پہنچیں گے نہیں. لیکن یہ غلط اندازہ ہے. نہ صرف امریکہ کو اس جنگ میں بہت بڑے نقصانات کا سامنا ہے بلکہ امریکہ کے اندر جو ایک شفٹ آ رہی ہے، جس طرح امریکہ کی ایک پوری جو فوجی لیئر ہے وہ اس کو الگ ہونا پڑا ہے، اس طرح خود ٹرمپ کا جو ایک سیاسی مستقبل ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے اور اسرائیل کے خدشات اس سے کہیں زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جس طرح سے انگیج ہے اور جس طرح سے غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اور خلیجی ممالک کے ساتھ اسرائیل کے بارے میں جو تاثر پایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اسرائیل کی سلامتی کے خدشات مزید بڑھ جائیں گے. شاید ابھی وہ ان کی جو لیڈرشپس ہیں وہ اس کا اندازہ نہیں لگا رہی ہیں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا بحران ہے وہ ہیومن ایک ٹریجڈی ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں گھر تباہ ہوں گے، اتنے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوں گے اور مہاجرین کا ایک نیا سیلاب آئے گا جس سے کوئی بھی ریاست شاید اس صورتحال میں نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نہ ہی اقوام متحدہ کے پاس اس طرح کا کوئی پلان نظر آتا ہے کہ وہ یہاں سے جو مائیگریشن ہوگی اس کا کیا کریں گے. تو یہ ایک طرح سے ایک بڑی تباہی جو ہے وہ خدا نخواستہ نظر آ رہی ہے اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے اور اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو.